अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। बरादरान मुहतरम, अजीज़ान गिरामी क़दर, आज की ये खूबसूरत तकरीब अल्लाह वहदहु ला शरीक के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए मुनक़्क़द की जा रही है। वैसे तो हम नाम से ये दावा करते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हैं, अपना आखिरी रसूल भी जानते हैं, और इस मुबारक महीना के अंदर हम कुछ ज़ाहरदारियों का इजहार भी करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक के अंदर, इस कायनात हस्ती के अंदर तशरीफ़ लाए थे और उनके नाम पे हम महाफिल का भी इनेकाद करते हैं और उनके नाम पे हम घरों के अंदर चरागां भी करते हैं और इमारतों पर झंडियां भी लहराते हैं। तो अपने गरेबानों के अंदर हम अगर झांक के देखें तो क्या वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सिर्फ इसीलिए हुई थी कि हम उनके नाम के नारे लगाएं, उनके नाम के खाने खाएं और लोगों को खिलाएं, या अपने घरों के अंदर चरागां करें और समझें कि अल्लाह के नबी का हक अदा हो गया? ईमानदारी की बात है कि अगर कोई आदमी ये समझता है तो उसे अपने ईमान को टटोलना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो किस मज़हब से, किस अकीदे से, किस दीन से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाउ अबी व उम्मी इस कायनात के अंदर मबूस हुए तो थोड़ा सा ज़रा पीछे जाके देखिए कि मक्का के अंदर उनसे बेहतर हस्ती नहीं थी, पूरे आलम अरब के अंदर उनसे बेहतर ख़ानदान नहीं था, और पूरी रूए ज़मीन पर अल्लाह के नबी से मुहतरम हस्ती इस कायनात ने उसको जन्म नहीं दी। और जान के दुश्मन आखिरी वक्त है कि मक्का के अंदर वो निकल जाना चाहते हैं और दुश्मन उनके कत्ल का मंसूबा बना रहा है, और फिर भी अपने और प्याराए अपनी सारी अमानतें उनके घर के अंदर रखे हुए। यानी किरदार की शहादत देखी कि मेरा जो दुश्मन होगा तो क्या अपना पाई पैसा मेरे पास रखेगा? मेरे साथ जिसकी अदावत और दुश्मनी होगी क्या मेरे बारे में अपने दिल के अंदर किसी भी एतबार से अच्छे जज्बात रखेगा? यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा था कि कायनात का बदतरीन दुश्मन भी उनका एहतराम करता था और समझता था कि रूए ज़मीन पर इनसे सच्चा और ईमानदार आदमी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चले गए, लेकिन अमानतें लोगों की ले जा भी सकते थे कि जब ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं, मेरी दावत के खिलाफ चल रहे हैं, मज़हब इस्लाम को मिटा देना चाहते हैं, तो इनकी दौलत में ले जाता हूँ। लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात फरमाई कि तुम्हारी दाढ़ियाँ और तुम्हारी नमाजें और तुम्हारी शक्लें नहीं देखी जाएंगी, तुम्हारा अमल देखा जाएगा। एक आदमी है कि बहुत लंबी नमाज पढ़ता रहे, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसकी ज़ात को उसका फ़ायदा है, अल्लाह के यहाँ उसका तकर्रुब है, अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ है। मुआशरे को फ़ायदा तभी होगा जब मुआशरे के अंदर अच्छा काम करेगा, मुआशरे के अंदर खैर खाही का काम करेगा, किसी यतीम के सर पे हाथ रखेगा, किसी बेवा की बच्ची को घर से रुखसत करेगा, और किसी भटके हुए को रास्ता दिखाएगा, और किसी भूखे का पेट भरेगा। इस्लाम जो है वो इज्तिमाइयत का दर्स देता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर अनगिनत शादियाँ की। 9 की रिवायत भी आती है, 11 की रिवायत भी आती है, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस एतबार से इस मामलात को चलाते थे। उन्होंने तो एक ही बात फरमाई कि देखो, खैरुकुम लिअहलिही, अच्छा आदमी वो नहीं है जो मुआशरे के अंदर अच्छा हो, अच्छा आदमी वो नहीं है
جو اچھی بات کر سکے. اچھا آدمی وہ نہیں ہے جو اچھے کپڑے پہن سکے. اچھا آدمی تو وہ ہے کہ جس کا اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہے. اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اور یہ دین ہمیں بہت سی قربانیاں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی مبارک مہینے. اور ایمانداری کی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسی کسی شخصیت کو پڑھنا چاہیے اور کسی کے روزمرہ معمولات کو دیکھنا چاہیے, کائنات کے اندر اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اسوہ نہیں. ایک بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک مکہ کے اندر ایک ہی بات کہتے رہے. مال اگر چاہتے ہمارے علماء کی طرح تو ان کے قدموں کے اندر ڈھیر ہو سکتا تھا. عقبہ بن ولید بیت اللہ کے اندر آیا کہ کہا کہ میاں بات سنو, تم نے جو بات کی ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی کا باعث ہے. اگر مال چاہتے ہو تو بتاؤ کتنے پیسے لینے ہیں, تمہارے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیں. اگر بادشاہت چاہتے ہو تو لکھ کے دیتے ہیں کہ تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو. اگر کوئی لڑکی تیری سمجھ کے اندر آتی ہے, شادی بیاہ کرنا چاہتے ہو, اشارہ کرو تمہارے نکاح کے اندر لے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ میں جاہ و جلال کا متمنی ہوں, میں شہرت کا دلدادہ ہوں, نہ روپے پیسے کا محتاج ہوں. میری تو صرف ایک بات ہے, جس نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھے خود انعام دے گا, خود میرا اکرام کرے گا, کائنات کے اندر میرا نام روشن کرے گا, اور قیامت کے دن سب سے بہترین جھنڈا میرا ہوگا. میرا ایک پیغام, بس اس کو مان لو. نہ پیسہ چاہیے, نہ عزت چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ سلطنت چاہیے, نہ بیوی چاہیے, نہ لڑکی چاہیے. صرف ایک بات ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کا کلمہ پڑھ لو, تمہارا اپنا فائدہ ہوگا, میرا کوئی فائدہ نہیں. اب 10 برس تک ایک ہستی اپنی صبح اور شامیں مکہ کے اندر انہوں نے ایک کر دی. اور قرآن بار بار کہتا ہے, یہ قاری صاحب آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, لا اريد منکم جزاء ولا شکورا, اور تمہارے ایک ٹکے کا بھی میں محتاج نہیں. تم میری تعریف کرو یا نہ کرو, لیکن میری بات سن لو. 10 برس تک کسی نے بات نہیں سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں مکہ کی بجائے طائف چلا جاتا ہوں. طائف چلے گا, کام ایک ہی ہے, کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں ہے, کوئی جائیداد پر قبضہ نہیں ہے, کوئی مال کمانے کے لیے ہجرت نہیں ہے. آج کل تو ہمارے ہاں ہجرتیں کی جاتی ہیں کہ بچے کو لندن بھجوا دو, اپنے بھائی کو دبئی بھجوا دو. اللہ کرے ہمارے گھر کے اندر کوئی ویزا سعودی عرب سے آ جائے, ہمارے دن پھر جائے. وہاں کوئی اور رب نہیں ہے, وہی رب یہاں ہے. مکے والے اللہ کی قسم آپ کا چھوڑا ہوا جھوٹا وہ کھایا کرتے تھے آج سے 20 برس پہلے, 40 برس پہلے. تمہارے بزرگ جانتے تھے. یہ ہدوانہ کھاتے تھے وہ کھپر لینے کے لیے, جس کے اندر ہدوانہ بند ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے ترستے تھے کہ یہ ہمیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ لگا دی. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا وعدہ اچھا ہے, تمہارے معاملات اچھے ہیں, اللہ تمہارے گھر کے اندر رزق کے دروازے کھول سکتا ہے. المختصر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے. وہاں جا کے بھی وہی بات کہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. مارنے لگ گئے, دھکے دینے لگ گئے, ایک باغ کے اندر تھک ہار کے بیٹھ گئے. روایت کے اندر آتا ہے حتی یتورم قدما. آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اسلام آ جائے گا, تم اپنی کھیتی باڑی کے اندر لگے رہو یا اپنی دکان کے اندر بیٹھے رہیں, میں اپنے دفتر کے اندر بیٹھا رہوں, تو اسلام غالب ہو جائے گا, اسلام اس ملک کے اندر آ جائے گا. ورنہ یہ لچے لفنگے, یہ کنجر جو ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو اسلام سے کیا غرض؟ اسلام ایسے نہیں آئے گا, اللہ کے نبی کے نام کی جھنڈیاں لگانے سے نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے, جو طریقہ ہے, جو دستور ہے اور جو طرز عمل ہے, جب تک اپنائیں گے نہیں, اسلام نہیں آئے گا. طائف کے اندر گئے, دھکے دے کے نکال دی. ایک باغ کے اندر سستانے کے لیے بیٹھ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے حتی یتورم قدما, یعنی جوتا جو ہے وہ خون کے ساتھ لت پت ہو گیا اور جوتا نکالنا مشکل تھا. تھک ہار کے وہاں سے طائف سے آ گئے کہ بات بنے گی نہیں. اب یہ خبر مکہ کے دشمنوں کو مل گئی کہ وہاں سے مار کھا کے آ رہے. کسی نے بات نہیں سنی. یہ سننے والی بات ہے بھائیو, آپ مسلمان ہو, آپ کو تو میٹھی میٹھی باتوں کا پتہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو درخت لگ جائے گا جنت کے اندر. یہ کس کا درخت لگے گا؟ آپ جیسے لوگوں کا. سوکھ جائے گا آپ لوگوں کے لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگے گا نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. قربانیاں دینے پڑیں گی, اپنے سینے کا خون دینا پڑے گا, تب اسلام اس کائنات کے اندر غالب آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آ گئے.
اب دشمن کو پتہ چل گیا کہ دھکے کھا کے پھر ہمارے ہی در پہ آ رہے. دشمن شیر ہو گیا. کچہری میں کسی کے حق کے اندر فیصلہ ہو جائے اور مخالف منہ چھپا کے گاؤں کے اندر نہیں آ سکتا کہ یار ہماری کیا عزت رہ گئی, کیسے ہم گاؤں کے اندر جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل نہیں ہوئے, بڑے بے چین اور پریشان. بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کبھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آیا؟ احد کے اندر آپ کا چچا شہید ہو گیا, قریب تھا کہ آپ کو لوگ شہید کر دیتے, آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے, آپ چہرہ کے اقدس کے اندر خود کی کڑیاں گر گئیں. وہ کہتے کہ یہ دن بھی کوئی دن نہیں. وہ دن تھا طائف کا دن, جب کوئی پرسان حال نہیں. میں مکہ کے اندر واپس آیا تو میرا چچا ابو طالب وہ بھی جا چکا. بڑی قربانیاں ابو طالب کی آپ کو میں بتا دوں. ہم جیسے لوگ تو اسلام کا نام لینے والے, دودھ پینے والے مجنوں ہیں. قربانیاں ذرا ابو طالب کی دیکھو, خدیجہ کی دیکھو, باقیوں کی دیکھو. اب کوئی بچانے والا نہیں. اب پریشانی ہے کہ بھئی مکہ کے اندر داخل کیسے ہوں. اور یہ بے چینی وہی بندہ جانتا ہے کہ آدھی رات کے وقت اس نے کہیں جانا ہو اور اس سڑک سے گزرتے وقت بھی ڈرتا ہے کہ کوئی مجھے لوٹ نہ لے, کوئی چور اور ڈاکو مجھ پر حملہ نہ کر دے. اللہ کے نبی نے ایک دشمن کو پیغام بھیجا جس کا نام مطعم بن عدی ہے. اس کو کہا کہ بھائی تم مکے کے سردار ہو, ٹھیک ہے میرا تمہارا نظریہ ایک نہیں, میری دعوت کے تم مخالف ہو, لیکن تم مکے کے سردار ہو, تمہارا بڑا رتبہ ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کی پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی پناہ کے اندر لے لیں کہ میں اپنے گھر مکہ کے اندر داخل ہو سکوں. اس نے کہا کہ یار میرے عقیدے کا, میرے مذہب کا, میرے خداؤں کا تو انکار کرنے والا, چلو ٹھیک ہے. عزت دار لوگ تھے نا, انہوں نے کہا کہ آؤ. مطعم بن عدی نے اپنے بچوں کو کہا کہ اسلحہ لگا کے آؤ اور بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پشتیبان اور نگران ہوں. کسی نے اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے, اور 3 برس کے اندر پھر جو حالات رہے, پھر اس کے بعد ان کو مدینہ منورہ جانا پڑا. برادران محترم, آج ہم ان کی سنت کے احیاء کے لیے اکٹھے. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ساری دنیا کے جانور ایک ہی عمل کرتے, اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی نسل بڑھتی, لیکن ان کے لیے کوئی قانون اور طریقہ نہیں. وہی جانور کل اپنی ماں کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا, لیکن تم تو انسان ہو, تمہیں عقل اور فکر جیسی اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت سے نوازا ہے. ہم تمہارے لیے ایک قانون بنا رہے ہیں, ایک ضابطہ بنا رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, اگر یہ صاحب کھڑے ہو کے میرے اوپر ڈنڈا برساتے ہیں, میں تھانے کچہری کے اندر جا کے انہوں کو ہتھکڑیاں لگواؤں گا. اگر کوئی کتا میری ٹانگ کاٹ جائے, میری بوٹی بھی نوچ کے لے جائے, اس پر کیا مقدمہ درج ہوگا؟ وہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, جانور ہے, اس پر مقدمہ نہیں ہوگا. اس پہ وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جو ہم انسانوں پہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انسان ہو اور تم اشرف المخلوقات ہو اور تم مسلمان ہو. تمہارے لیے کچھ ضابطے اور طریقے ہم بتاتے ہیں کہ ہر راہ چلتی لڑکی پر تم نے ہاتھ نہیں ڈالا. تم اللہ کا نام لے کر اپنی برادری کے اندر کسی بھی عمر کی, کسی بھی رنگ کی لڑکی ہو, اگر تمہارے والدین کو اور تمہیں پسند ہے, وہ تمہارے نکاح کے اندر آ سکتے, اس کے ساتھ تم اپنے معاملات چلا سکتے ہو, لیکن ایک حدود کے اندر رہو گے. اور پھر اگر تم نے اللہ کا نام لے کر کسی کی بیٹی کو اور کسی کی بہن کو اپنے گھر کے اندر لے کے آئے ہو, پھر اس کے ساتھ معاملہ بگڑنا نہیں چاہیے. پھر تمہاری بھی ماں ہے, تمہاری بھی بہن ہے, تمہاری بھی بیٹی ہے, کل تمہارے آگے آ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے پردہ فرما رہے ہیں, اور زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, غلاموں کے ساتھ بہتری کے ساتھ پیش آنا. تو بھائیوں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے جیون ساتھیوں کے ساتھ, اور جن کو ہم نے اتنے آدمیوں کو گواہ بنا کے اللہ کے نام پہ اس کا بادو پکڑا ہوتا ہے, تو کیا اللہ کی یہ بندیاں اور یہ بندے قیامت کے دن تمہارے حق کے اندر یا تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے کہ ان کے ساتھ تم بددیانتی کرتے ہو, بے ایمانی کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو اور ان کے حقوق پورے نہیں کرتے؟ یہ بہت بڑی بات ہے جو اتنے آدمیوں کے ساتھ تم قول و اقرار کر رہے ہو. گواہ تو 1-2 بھی کافی ہوتے, اتنے زیادہ گواہوں کی موجودگی صرف اس بات کی دلیل ہے کہ سارے آئیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, رب کریم کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ اللہ ہمارے بس کے اندر جو تھا, نلا دلا کے, ہار پہنا کے, جو ہر رسم و رواج کے مطابق تھا ہم نے کر دی. اب ان کو دلوں کو جوڑنے والی تیری ہی مبارک ہستی,
دل تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں اللہ، ان کو دور کرنے والا، یکجان کرنے والا، شیر و شکر کرنے والا اور ایک دوسرے کا لباس بنانے والا تیری ہی ذات ہستی۔ تو برادران محترم، ہم نے اس دعائے مبارک کے اندر بھی شامل ہونا ہے اور دل و جان سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کریں، تو بھی گواہ ہو جا، ہم بچے سے بھی تلقین کریں گے کہ بھئی دیکھو حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ماہ مبارک آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے اور اس کی یاد کو زندہ رکھنے کا اور یاد رکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک دن دیکھیے کیسے گزارا۔